نفع دے سودے مقدرہ نال کسے جنگل دے وچ خرید لئیے کسے کول گئے کہ کچھ نہیں کھٹیا کسے کنج وچوں خرید لئیے چپے چپے تے کیتی عبادت لکھ لانا دی پھر رسید لئیے اقرا ستا پیر مومن دا مرضی اللہ دی ساری خرید آباد رہو بستے رہو جیتے رہو شیر سنانا لگا بھائی جان شیر نہیں ببر شیر سنانا لگا آباد رہو بستے رہو ذہن بیدار کرنا ہے میرا ذہن بیدار کرنا ہے میرا تعلق ہے جناب حیدر سے ملانت کہتا ہے علی کا دشمن پر علی کا دشمن ہی خدا کا دشمن ملانت کہتا ہے خدا کا دشمن پر حیدری میرے کئی نعرے دی آواز نہیں آئی نجف کی میں پہنچے گی بلکہ حیدری اجے بھی دو چار بندے رہ گئے جنہیں مفت پر سننے انہاں بندے مخاطب ہو کے کر رہے ہیں تو آٹا بھی میں نوکر ہاں میں نوکری کرنا آیا ذہن بیدار کرنا میرے بھائی جان توجہ کرنی ہے شیر نہ ضائع ہوئے توجہ کرنی ہے میرا اتنا مست نہیں ہونا کہ نعرہ لانا بھی نہ آوے نعرہ لانا بھی نہ بھول جانا تو جو کرنی ہے اگلا شیر بغیر کسی تو دی تشریح تو سنائیے ذہن بیدار کرنا ہے وقت بیدار جیسی حاضر جیڑی مقصد ہے تو جو کرنی ہے ولایت ہے پرسے دیا راتا نے پرسے دیا راتا نے پرسہ دینا مقصود ہے کل مکمل مجلس سناؤں حاضری دے رہے ہیں حصہ مکمل ہو گیا بڑا مارے آئی حسین بادشاہ لیکن شاید شیعہ قوم باہر نہ نکلتی شاید شیعہ قوم باہر نہ نکلتی مظلومی صرف اس گل دی ہے کہ مارن تو بعد انہاں دی لاشاں تے گھوڑے دوڑائے گئے اس گل دا احتجاج ماریا گیا انہاں دی لاشاں تے گھوڑے دوڑائے گئے چھوٹے چھوٹے صغیراں نوں ماریا گیا خوبصورت جواناں نوں ماریا گیا شاید شیعہ قوم بین نہ کردی نہ روندی شہید زندہ ہوتا ہے لیکن درد بندوں ظلم دی انتہا نہیں بہن پھوڑی بچھا کے بیٹھی رہی لوگ خیمے انو آگ لاندے رہے اس واسطے اسی کالے سوٹ مانے ہیں اس واسطے اسی احتجاج کرتے ہیں نانے دی مسجد ممبر محمد دا حسن بادشاہ نظر آئے حسن بادشاہ دے حسین بادشاہ دے کول بٹھا کے حسن بادشاہ دے لباں تے بوسا لیا
राज के पुरसा देना है बोसा दिता मौला हुसैन बादशाह कोल आए सरकार ने गल ते बोसा दिता एक पुत्र दे गल ते बोसा दिता एक दे लम्मा ते बोसा दिता आखे हसन मेरा अमीर बचड़ा है अजीब किस्मत है ना हसन मेरा अमीर बचड़ा है मौला हुसैन बादशाह रो के आंदे नाना दसो तो सही हसन तुहाडा अमीर बचड़ा है ते मैं कौन हां दर्दमंदा मजलूम दे मातमदारा जेड़े वेले मौला हुसैन बादशाह ये लफ्ज पूछे ना मौला हुसैन बादशाह मुखातिब होके आख्या हसन मेरा अमीर बचड़ा है तू मेरा गरीब बचड़ा है नाना दस तो सही गरीब के को सड़े दे मजलूम करबला तपाक नाना रोंदा रोंद रोंदे अखियां हंजू दे नाल तार दाड़ी हंजुआं दे नाल पुस गई मौला हुसैन बादशाह रो के आख दे नाना दस्ता सही गरीब आख दे के को हैं केनु आख दे गरीब मौला हुसैन बादशाह को रो के मेरा पाक रसूल आखदा होए ओ को गरीब बसडे दे ना ओए ओ को गरीब बसडे दे ना और जिंदी लाश न कोई दफना अल्लाह जाने तेरा पत्थर का जिक्र है राज के पुरसा देवन दिया रातां राज के पुरसा देना है ओ को गरीब बिछड़े दे ना जिंदी लाश न कोई दफना और जरा रेत गरम तो गुरबत दे जड़ा रेत गरम तो विच गुरबत दे पुत्रा दिया लाशा मुहर्रम का इस्तकबाल करना है रज के पुरसा देना है मैं भी लंबी मजलिस नहीं पढ़ना चाहता दर्दमंदा मजलूम दे मातमदारा गल जो मैं कर गया मजलूम दे मातमदारों रोंदे रोंदे हुसैन दे नाने दी दाढ़ी हंजुआं दे नाल गिल्ली हो गई है मौला हुसैन बादशाह के दस्ता सही गरीब के कुछड़े दिन मजलूम करबला दा पाक नाना रो के दखड़े जेंदी भैन दी चादर ओ जेंदी भैन दी चादर ओ जेंदी भैन दी चादर ओ जेंदी भैन दी चादर हायो हस के जालिम ओ नेज़े दे नाल लहा अगर मैं सुने जा हुसैन शारत हो वाली और फरमाते हुंदे ने कि नेज़ा नहीं छे नेज़ियां दे नाल अदादारा एक वक्त छे नेज़े मार मार के मेरी सैन दी चादर नूं फाड़िया गया ताइयों ते आगा पिया जेंदी भैन दी चादर हायो हस के जालिम पाँव जुल्म दे नाल लहा और जेड़ा प्यो हो के तलवार अपनी गल बछड़े दी कबार बना दर्दमंदा मजलूम दे मातमदारा राज के पुरसा देना है पुरसे दिया रातां हैं मजलूम दे मातमदारा मेरे मौला हुसैन ने रो के देखने नाना हुर में कुपक थी गई जो गरीब के कुछ देने हसन तेरा अमीर बचड़ा है हुसैन गरीब बचड़ा है हुन मैनू पता लग गया जो गरीब के कुछ देने रो के देखने दस्ता सही की गरीब के कुछ देने पाक रसूल ने आख्या की समझे हुसैन रो के देखने दारे असल गरीब दारे असल गरीब दारे असल गरीब बताओ दे से मददा पाक नगी जदी 4 साल दी दस्ता सही किसी दी 4 साल दी बेटी ओदे कत्ल दी गवाह होवे अज़ादारा लोग धियां दा एहतराम करदे ने तुहाडे आखण ते मैं गल पढ़दा कोई रोवे या ना रोवे
پر منگو چا دعا ساڈا قتل دے ویلے آدھی کول نہ پیو دے ہو آگ دے کھڑے نانا ہون میں نو سمجھ لگی جو غریب کہہ کو سڑیں دن ماتم دا پرسا ہونا چاہی دا پہلی رات مسافرہ دی عزادارہ رو کہہ دے کھڑے دارے ایسا لے گئی بتاؤ ہو دے اسے مددہ پاک نگی اور جنڈی چاو سالا دی ہائیو تھی رول دے روے لب دی پیو ناسی آنکھنا مار مڈے ہائیو بابے کو آنکھنو معصوم سکی شروعیہ محمد و آل محمد علیہ السلام دلالتار صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج مومنین سے گزارش ہے کہ مزید مائی پر ممبر کے نزدیک آ جائیں تاکہ آپ کے اور قبلہ صاحب کے درمیان فاصلہ دے کر کم ہو سکے ذات کرمی آج کی مجلس ذات سے آگے خطیب اسلام جناب قبلہ علامہ شمس الدین شمس الدین جعفری صاحب آف نجف اشرف جو ہے وہ خطاب فرمانے جا رہے ہیں مومنین سے گزارش ہے جہاں جہاں آپ کو جگہ مل رہی ہے تشریف فرما بالخصوص جو حضرات پیچھے تشریف فرمائے ان سے میری التجا ہے کہ یہ کافی جگہ ہے گیپ ہے درمیان میں تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو براہ کرم تھوڑا تھوڑا سے ذرا مزید آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ایک خوبصورت ماحول بن جائے اور جو حضرات باہر موجود ہیں ان سے بھی التجا ہے کہ آپ حضرات کے اندر تشریف لائیں بہت شکریہ مصلی اعضاء کی زینت بنے جناب سیدہ کی بارگاہ سے ہم آپ کے لیے اجر عظیم کے بھی انشاءاللہ طلبگار ہیں کل کی مجلس اعضاء کے حوالے سے میں پھر آپ کی سماعت کی نظر کرتا چلوں مومن کافی تعداد میں ادھر بھی موجود ہیں باہر بھی موجود ہیں تو کل 2 محرم کو مجلس اعضاء کا آغاز جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک رات 8:30 بجے اسی جگہ پر زیر اہتمام انجمن امامیہ رجسٹرڈ مرکزی امام برگر قصبے بدو اسی جگہ پر ٹھیک رات 8:30 بجے آغاز ہوگا اور ٹھیک رات 9 بجے ذاکر اہل بیت سید محمد عباس رضوی صاحب آف لاہور اور ٹھیک رات انشاءاللہ 10 بجے قبلہ علامہ شمس الدین جعفری صاحب خطاب فرمائیں یعنی 9 سے 10 بجے تک ذاکر اہل بیت اور 10 سے 11 بجے تک قبلہ علامہ شمس الدین جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے تو صدر انجمن امامیہ سید مہدی رضا حمدانی صاحب جنرل سیکرٹری سید وسیع بخاری صاحب اور سید رضا عباس جارے شاہ صاحب اور دیگر علاقین انجمن امامیہ کی جانب سے تمام حضرات سے پابندیہ وقت کے ساتھ شرکت کی اصلاح ہے ایک ریکویسٹ کرنی تھی آپ حضرات سے کہ الحمدللہ یہ ادارہ صبح 8 بجے سے لے کر ساہیوال میں واحد ادارہ ہے جو صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک مومنین کی شبیہات کی زیارت کے لیے اوپن رہتا ہے اس لیے آپ کسی وقت بھی تشریف لائیں جو زیارت کے لیے آپ کو میں یہاں پر موقع دیا جائے گا مگر ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ دوران عشرہ محرم براہ کرم جس وقت مجلس اعضاء برپا ہو رہی ہوتی ہے بالخصوص دن کے وقت خواتین کی جو مجلس اعضاء شعبہ خواتین سے منسلک ہوتی ہیں اور اس وقت جو مجلس اعضاء مرد حضرات کی سلسلے میں برپا ہو رہی ہوتی ہے تو اس دوران جو 1 گھنٹہ مجلس اعضاء کا ہوتا ہے اس میں آپ حضرات ذرا کوشش کریں کہ جب تشریف لائیں تو جہاں پر آپ کو جگہ ملے آپ بیٹھ جائیں کیونکہ آپ جب زیارت کے لیے آگے آتے ہیں تو پہلے ایک تو آپ مومنین کو پھلانتے ہوئے آگے آتے ہیں جس سے مومنین زائرین ڈسٹرب ہوتے ہیں اور دوسرا دوران میں اپنی زیارت جہاں پر تشریف لاتے ہیں جہاں پر وہ ذاکر اہل بیت یا علامہ صاحب مسائل پڑھ رہے ہوتے ہیں یا فضائل پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ان کے تسلسل میں خلل آتا ہے تو
براہ کرم آپ ذات سے گزارش ہے صرف 1 گھنٹہ وقفہ کر دیا کریں. وقفے کے بعد انشاءاللہ رات 2 بجے تک دوران عشرہ محرم الحرام 1-1:30-2 بجے تک یہ زیارات کے لیے شبیہات انشاءاللہ اوپن رہیں گی. آپ جب چاہیں یہاں پر جس وقت چاہیں زیارت کے لیے تشریف لا سکتے ہیں. انجمن تمام حضرات کی تعاون کی انتہائی مشکور ہیں. درخواست گزار ہوں خطیب اسلام خطیب خوش بیان سرمایہ ملت جعفریہ جناب قبلہ علامہ شمس الدین جعفری صاحب سے کہ وہ شبیہ ممبر رسول پر جلوہ افروز ہوں اور آج کی اس مجلس عزا سے خطاب فرمائیں. اختتام مجلس پر ماتمداری برپا ہوگی اور جو ماتمداری برپا ہوگی وہ باہر مغربی گیٹ کی جانب جیسے پچھلے سال برپا ہوتی تھی اس مرتبہ بھی تمام ماتمی سنگتیں اپنے اپنے لوح خانوں کے ساتھ دائرہ لگائیں گے اور ماتمداری جناب رسول خدا کو ان کی آل کا پرسہ پیش کریں گے. مغربی گیٹ کی جانب مجلس عزا کے بعد تمام ماتمی سنگتیں جو حلقہ بندی کریں گے. بہت شکریہ. مرکزی ماتمی سنگت اور سید علی شاہ ہمدانی تمام ماتمی سنگتوں کی تعاون کے بھی انتہائی مشکور ہوں گے. قبلہ علامہ شمس الدین جعفری صاحب بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البعدي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم الماثور والكتاب المسطور والنور الساطع وضياء اللامع مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين والقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزاداران سید الشہداء محرم الحرام کا
آغاز ہو چکا، مقصد تخلیق کی طرف پروانوں کی پرواز شروع ہو گئی۔ شاہ جی شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی انتظامیہ کا، ان تمام مومنین کا جو اذن جناب سیدہ سے یہ اہتمام کرتے ہیں۔ عام بشر کی بساط نہیں ہے، ہر کس و ناکس کے زمرے میں حسین نہیں آتا۔ سب کو حسین نہیں ملتا۔ آپ جو یہاں آئے ہوئے ہیں خوش قسمت ہیں آپ لوگ۔ ہر بشر دیکھیے عزتیں اس کی ہوتی ہیں توحید جسے عزت دیتی ہے، عزتیں اس کی ہوتی ہیں اہل بیت جسے عزت دیتے ہیں، مرتبہ ان کا ہوتا ہے اہل بیت جنہیں مرتبہ دیتے ہیں۔ ہر بشر صاحب توقیر کہاں ہوتا ہے؟ ناز کریں اپنے فکر پر، اپنے وجود پر ناز کریں۔ شاہ جی ہر بشر صاحب توقیر کہاں ہوتا ہے؟ سب کی تقدیر میں شبیر کہاں ہوتا ہے؟ ہر بشر صاحب توقیر کہاں ہوتا ہے؟ سب کی تقدیر میں شبیر کہاں ہوتا ہے؟ خوش قسمت ہیں کہ ایسی تقدیر لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، یہ جو فرش عزا بچتا ہے، یہ جو دروس کا اہتمام شروع ہوتا ہے، یہ پیغام کیا دیتی ہے فرش عزا؟ یہ امت سے کہہ کیا رہے ہیں؟ یہ صبح و شام جو مجالس پر گزار ہو رہی ہیں، رونے والے رونے کے لیے آ رہے ہیں، ماتمی ماتم کے لیے آ رہے ہیں، خطیب خطابت کے لیے آ رہا ہے، ذاکر ذاکری کے لیے آ رہا ہے، دینے والے خرچ کر رہے ہیں راہ حسین میں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کیا منفعت ہے؟ آپ کو کیا فائدہ ہے فرش عزا پر آنے کا؟ کبھی سوچا ہے؟ کائنات میں وہ لوگ جو سنت ادا کرنے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ بھی سنت، یہ بھی سنت، یہ بھی سنت، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں امت مسلمہ سے رسالت کی سب سے بڑی سنت فرش عزائے حسین پر آنا ہے، غم حسین منانا ہے۔ حضور ابھی برادر کہہ رہے تھے نا، شہید کا ذکر کر رہے تھے، شاہ جی ہمیشہ ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے بھائی شیعہ جمع ہوتے ہیں اب بدعتوں کا اجتماع ہوگا، یہ روئیں گے کیا کریں گے، بدعتیں بدعت بدعت بدعت، غم حسین میں رونا بدعت، تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، ٹی وی چینل کھولو تو یہ بحث شروع ہوئی ہے، فلاں کا روز شہادت ہے، فلاں بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یعنی اپنوں کا ماتم کرنا جائز ہے، آل محمد کا ماتم کرنا حرام ہے۔ یعنی اپنوں کا ماتم حلال، باپ پر روئے کوئی مسئلہ نہیں، ہاں اماں کا ماتم کرے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جناب سیدہ کا گریہ کریں تو بدعت ہے، اولاد رسول کا گریہ کریں تو بدعت ہے۔ حضور کیسی بدعت کا حضور شہید کو زندہ ہوتا ہے، زندے کو رونا بدعت ہے، اور جب ہم حسین سے رزق مانگتے ہیں، ہم جب حسین سے اولاد مانگتے ہیں، ہم جب حسین سے امر رحمت مانگتے ہیں، ہم جب حسین سے نعمت الہیہ مانگتے ہیں، تو یہی مفتی کہتا ہے حسین تو دنیا میں نہیں ہے، مرے ہوں سے مانگنا بھی بدعت ہے۔ پہلے اپنا گریبان بھگا لو، اپنے ضمیر سے پوچھو تم آل محمد کو مردہ سمجھتے ہو یا زندہ؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا پہلے امت مسلمہ یہ فیصلہ خود کرے کہ وہ آل محمد کو سمجھتی کیا ہے، مردہ سمجھتی ہے یا زندہ سمجھتی ہے؟ مردہ سمجھو اور علل اعلان کہو تاکہ اس عالم میں تمہیں پتا چلے زندگی کس کی خیرات کا نام ہے۔ دینے والے کون ہیں؟ ہمارے ممبروں سے توحید بیان ہوتی ہے، وہ توحید جو آپ کو کہیں سننے کو نہیں ملے گی، وہ رسالت جو آپ کو کہیں سننے کو نہیں ملے گی،
وہ امامت جو آپ کو کہیں سننے کو نہیں ملے گی، بندگی کے وہ آداب جو آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیں گے، وہ فرش عزائے حسین پر نظر آئیں گے۔ فرش عزائے حسین بندگی کے آداب سکھاتی ہے فرش عزائے حسین۔ یہ جو فیض وابستگی در اہل بیت ہے، یہ جو فیض وابستگی فرش عزا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی سوچا کہ کیا انقلاب پا کرتی ہے انسان کے اندر یہ فیض وابستگی؟ اس کے اندر کمالات کیا پوشیدہ ہیں، جاننا چاہتے ہیں؟ فیض وابستگی در اہل بیت اتنا مہم ہے کہ حبش کے ایک غلام کو مدینے میں اتنا معتبر بنا دیتی ہے کہ اذان نہ دے تو سورج طلوع نہیں ہوتا۔ حسین ہے، یہ فیض وابستگی در سیدہ ہے، یہ فیض وابستگی در اہل بیت ہے کہ اتنا معتبر بنا دیتی ہے۔ جو ناشناسا تھا، کوئی نہ پہچاننا تھا، قیامت تک کے لیے پہچان لیا یہ عاشق اہل بیت ہے۔ اذان نہ دے تو سویرا نہ ہو۔ ایسی وابستگی، اس در سے جڑنے کا کمال، اس در سے جڑنا اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ کل تک جو اپنے اجداد کا خون بہا رہے تھے، جنگیں کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، نجاستوں میں غرق تھے، اتنے پاکیزہ ہو گئے کہ علیہ السلام بن گئے۔ بزرگان کی دعائیں چاہیے کہ اس در سے فیض وابستگی ہے کہ اتنے متحر ہو گئے کہ صحابہ بن گئے۔ یہ فیض کہتے شان صحابہ بیان نہیں ہوتی شیعہ ممبروں سے، یہ فیض وابستگی ہے، یہ فیض وابستگی ہے کہ عجم میں رہنے والے ایک مجوسی کو ایسا بنا دیتی ہے کہ مدینے میں ممبر سے رسالت کہتی ہے سلمانو منا اہل بیت۔ کہ سلمانوں منا اہل بیت، یہ فیض وابستگی ہے، یہ در اہل بیت سے جڑنے کا نتیجہ ہے۔ یہ فیض وابستگی در اہل بیت ہے کہ ذرے کو شمس بناتی ہے، اس کو اپنی محبت میں لبریز کر کے شمس تبریز بناتی ہے۔ یہ فیض وابستگی اہل بیت ہے۔ جانا اس در سے جڑنے کا کمال کیا ہے؟ اس در سے جڑنے کا کمال یہ ہے کہ بے زر کو ابو زر بنا دیتی ہے۔ اس در سے جڑنے کا نتیجہ ہے گداگر کو قلندر بنا دیتی ہے، مسلمان کو سلمان بنا دیتی ہے، سلمان کو فخر سلیمان بنا دیتی ہے۔ کیا؟ فیض وابستگی اہل بیت۔ بھی پوچھتے ہو اس فرش عزا سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ وہ پرواز جو ظاہراً امت مسلمہ کو نظر نہیں آتی، آ کر دیکھے امت مسلمہ جس مقام پر ہم بیٹھے ہیں یہ کتنا بلند ہے، یہ کتنا بلند ہوتے ہیں۔ فرش عزا پہ بیٹھ کے ہم یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ اب بھی پوچھتی ہے امت مسلمہ کی ملتا کیا ہے؟ یہ نشہ ایسا نشہ ہے، امت کو کیا پتا کہ ولایت میں سرور کیسا ہے۔ انہیں کیا پتا، جس نے کبھی چکھی ہی نہ ہو اسے کیا پتا مستی ہوتی کیا ہے۔ فیض وابستگی اہل بیت ولائے شراب عشق علی، اس کا سرور دنیا حیران ہے۔ کھانے کو کچھ ہے نہیں، پینے کو کچھ ہے نہیں، پہننے کو کچھ ہے نہیں، لیکن برسر بازار علی کا ملنگ نعرے لگا رہا ہے، علی علی کر رہا ہے۔ آخر اسے مل کیا رہا ہے؟ وہ جانتا ہے جس دنیا کے لیے تم ترس رہے ہو اس دنیا کو علی کا فقیر ٹھوکروں میں رکھتا ہے۔ یہ ہے فیض وابستگی
اہل بیت تو یہاں سے سلمان بن کر جانا ہے، ابو ذر بن کر جانا ہے، مقداد بن کر جانا ہے، علی کا عاشق ہے تو سلمان نہیں بن سکتے؟ نہیں بن سکتے، منا اہل بیت بہت بلند مرتبہ تھا، لیکن ہاں اتنا تو بن سکتے ہو کہ سلمان اگر نوحہ پڑھے تو حسین کا عزادار بن کر صفِ ماتم میں شامل ہو جاؤ، اتنا تو بن سکتے ہو، اگر وہ نماز پڑھائے اس کی اقتداء میں نماز میں جماعت میں کھڑے ہو سکو، اتنا تو خود کو انسان بنا سکتا ہے، حسین کا عزادار بنا سکتا ہے۔ ہم قلندر نہیں بن سکتے لیکن اس دہلیز کے گداگر تو بن سکتے ہیں۔ یہ فیض وابستگی اہل بیت ہے، انقلاب پیدا کرنا ہے اپنے وجود میں، درس لینا ہے حسین سے، اس فرش عزا سے پیغام لینا ہے۔ یہاں سے آپ کو توحید بھی سنائی جائے گی، وہ توحید جو آپ کو کتابوں میں مختلف مسالک نے اپنی اپنی توحید لکھی ہیں، لیکن جو توحید کربلا کے میدان میں حسین نے خون سے رقم کی، لکھتے تو سب ہیں شاہی، سب نے توحید لکھی، لیکن جو لا الہ حسین نے اپنے خون سے لکھا۔ دیکھیے میں کہتا ہوں توحید، اب مثال میں کسی مولانا سے پوچھوں توحید کیا ہے، وہ مجھے اللہ دکھا دیجئے، اللہ سمجھا دیجئے۔ میں کہتا ہوں عزاداروں آپ کے لیے آخری آدمی تک یہ میرا پیغام یاد رکھیں، مفتی سے اللہ مت پوچھئے گا، مولوی سے اللہ مت پوچھئے گا، خدا تقلیدی مولوی یعنی تقلیدی جو خدا ہے وہ رد کر دیا جائے گا۔ یعنی میں نے اس لیے خدا کو خدا مانا کہ مجھے مولوی صاحب نے کہا تھا، میں نے حسین کو حسین اس لیے مانا کہ مجھے مولوی صاحب نے کہا تھا، میں نے جناب سیدہ کو ملکہ عصمت و طہارت اس لیے مانا کہ مجھے مولوی صاحب نے بتا، نہیں، منہ پر مار دیا جائے گا یہ عقیدہ۔ دل سے پہچاننا ہے، اپنی تحقیق سے پہچاننی ہے توحید، اپنی تحقیق سے پہچاننا ہے نبوت۔ اس میں یعنی آپ کہہ لیجئے کہ تقلید حرام ہے اصول دین میں، اصول دین میں تقلید نہیں ہے، فروعات میں تقلید ہے، یعنی تشریعی احکام جو ہے نا ان میں تقلید ہے۔ مثلا وضو، نماز، روزہ، حج، یہ فروعات آپ پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ مولا کے چاہنے والے ہیں، سب ادا کرتے ہیں فروعات، تو یہ جو آپ انجام دیتے ہیں فروعات، ان میں تقلید نہیں، ان میں تقلید ہے، لیکن اس میں تقلید نہیں ہے، توحید میں نہیں ہے، نبوت میں نہیں ہے، ولایت میں نہیں ہے، معاد میں نہیں ہے، عدل میں نہیں ہے، اس میں تقلید نہیں ہے۔ اب مولوی سے پوچھ کے ماتم نہیں کرنا، اپنی بھی نہ بڑھائیں دوسروں کی بھی نہ بڑھائیں، شاید جن میں تقلید ہے ہی نہیں، یہ عشق ہے، عشق میں تقلید نہیں ہوتی، دل کرا کسی کا تو پتھر مار لیا، جس کا دل کرا اس نے زنجیر چلا لی، جس کا دل کرا اس نے کما چلا لی، اب اس میں تقلید نہیں ہے۔ تقلید ان اعمال میں ہے جو فروعات کے ذریعے آپ تک پہنچائے گئے ہیں، جس کے لیے عالم کا قرآن سے ان مفاہیم کو اخذ کر کے بیان کرنا ضروری ہے۔ حضور زکوٰۃ کیسے دینی ہے آپ علماء سے پوچھیں، ہاں خمس کیسے دینا ہے علماء سے پوچھیں، ہاں حج کیسے کرنا ہے علماء سے پوچھیں، نماز کیسے پڑھنی ہے علماء سے پوچھیں، دیگر فروعات آپ علماء سے پوچھیں، لیکن اصول میں تقلید نہ کریں۔ خدا کون ہے، کیا ہے، کب سے ہے، یہ خود پہچانے گا۔ تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میرا بتایا ہوا خدا بہت چھوٹا خدا ہوگا، ہوا خدا بہت چھوٹا ہوگا۔ میں تو علی بھی بتاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اللہ سے بڑا بتا رہا ہے، ذمہ داری ہے ماما، بہت بڑی ذمہ داری ہے سر پر۔ ہم اگر فضائل بھی پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں حضور مولانا صاحب سرحد عبور کر گئے، غالی ہو گئے، فلاں ہو گئے۔ غالی پر بھی خدا کی لعنت، مقصر پر بھی خدا کی لعنت۔ بولنے سے پہلے سوچو بولو پھر بولو، کس کے بارے میں بول رہے ہو، کیا بول رہے ہو، کتابیں کھولیں۔ ہم تو خدا وہ بتاتے ہی نہیں جو آپ بتا رہے ہیں، ہم تو خدا وہ بتاتے ہیں جو نور خدا نے ہمیں بتایا۔ ہاں توحید سننا چاہیں گے 2 سے 4 دن میں پہلی مجلس شاید بتاؤں گا، توحید واضح ہو جائے امت مسلمہ کے لیے، خدا ہے کون، کب سے ہے، کیا ہے۔ یہاں سے اگر خدا کو ڈھونڈتے ہوئے اوپر جائیں گے نا، مسئلہ پتہ کیا ہوگا، اوپر جا کے کسی مولوی کی شکل میں تخت پر خدا بیٹھا ہوگا،
جو جنت بھی بانٹ رہا ہے جہنم بھی بانٹ رہا ہے، حل من مزید کے نعرے لگا رہا ہے، جہنم سے پوچھ رہا ہے تجھے اور چاہیے اور بھیجے جا رہا ہے، لوگوں کو بھیجے جا رہا ہے۔ عجیب خدا دکھائیں گے اگر یہاں سے ڈھونڈتے ہوئے جائیں گے، لیکن توحید کو اگر وہاں سے اخذ کرتے ہوئے آئیں گے تو آپ کو اپنی حقیقت بھی پتا چلے گی اور علی کی ولایت بھی سمجھ آئے گی۔ صلوات دیجیے محمد علی محمد۔ چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں توحید کے بارے میں کہ خدا ہے کیا؟ جن کا خدا ہے انہی سے پوچھتے ہیں، جو خدا کے ہیں انہی سے پوچھیں کہ خدا ہے کیا، خدا کب سے ہے، خدا کیا ہے، تاکہ بشریت کو بھی سمجھ میں آئے خدا کون ہے، خدا کے وارث کون ہے روئے زمین پر۔ ہاں، خدا کن کے ذریعے اپنی عدالت قائم کرے گا، خدا کن کے ذریعے جہنم دے گا، خدا کن کے ذریعے جنت دے گا، خدا کس کے ذریعے رزق دے گا، خدا کس کے ذریعے اولاد دے گا، تمام نعمات الہیہ۔ اے خدا اگر تو جسم نہیں رکھتا، ہاں یہ تیرا کام نہیں ہے تو ہمیں دے گا کون؟ ہم تو محتاج ہیں، ہمیں تو ضرورت ہے، ہم تو سانسوں کے بھی محتاج ہیں، ہمیں یہ سانسوں کے ڈور عطا کون کرے گا؟ ہمیں یہ سمندر، یہ پانی، سمندر کے کھارے پانی کو میٹھے پانی میں بدلنے والا ہے کون؟ ہمیں اتنا راستہ بتا، ہمیں اتنا شعور دے کہ ہم پہچان سکیں کہ تو کہتا ہے کہ تو ہے، لیکن یہ کام میرا نہیں ہے، میں چلانے کے لیے کسی کو رکھا ہوا ہے۔ جب یہ تیرا کام نہیں تو ہمیں بتا تو کون ہے۔ جب معصوم سے پوچھا ہے نا امام سے کہ مولا آپ بتائیں خدا کب سے ہے، کون ہے، کیا ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، بڑی دقیق نظر چاہوں گا اور غور و فکر چاہوں گا، کلام اور فلسفہ اور عرفان اس ایک حدیث کے اندر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ توحید کا عارف بن کر فرش عزا سے اٹھیں گے، میرا دعویٰ ہے اگر یہ آپ کے دلوں میں نور منتقل ہو گئے۔ پوچھا مولا سے تو مولا نے کیا کہا؟ ان اللہ کانا اذ لا کانا، خدا کب سے ہے، خدا کون ہے، خدا کیا ہے؟ کہا ان اللہ کانا اذ لا کانا، خدا تب سے خدا ہے جب تھا بھی نہیں تھا۔ خدا کب سے خدا ہے؟ اللہ جب سے اللہ ہے، کانا یعنی زمانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی جب زمانہ بھی نہیں تھا، جب لفظ تھا بھی نہیں تھا، وہ تھا۔ توحید سننے کو ملے گی سوائے فرش عزا حسین کی کہیں ایسی توحید؟ خدا کب سے خدا ہے، معصوم بتا رہے ہیں خدا تب سے خدا ہے، اللہ تب بھی اللہ تھا جب تھا بھی نہیں تھا۔ خلق کانا او مکانا، پھر اس نے تھا کو بنایا اور ایک مکان کو بنایا۔ خدا تب بھی خدا تھا جب تھا بھی نہیں تھا، پھر ان اللہ خلق کانا او مکانا، پھر خدا نے مکان کو بنایا، زمان کو بنایا۔ سب سے پہلے خدا نے کیا بنایا؟ زمان، پھر مکان، اس کے بعد کیا کیا خدا نے؟ خلق نور الانوار۔ یہ آپ کو لطف آئے گا، سجدوں میں لطف آئے گا اگر توحید سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیا کہا خدا نے؟ اللہ تب بھی اللہ تھا جب تھا بھی نہیں تھا۔ خلق کانا او مکانا، پھر خدا نے زمانے کو بنایا اور ایک مکان کو بنایا، زمان و مکان کی تخلیق ہوئی۔ اس کے بعد خلق نور الانوار،
پھر خدا نے اپنے نور سے کچھ انوار کو بنایا. خدا نے اپنے نور سے کچھ انوار کو بنایا اور اس کے بعد امام کہتے ہیں پھر اس توحید نے اس انوار میں اپنے نور کا اجرا کیا، منقطع نہیں کیا سلسلے کو. خدا نے اپنی ذات سے نور بنایا اور اس نور میں اپنے نور کا اجرا کیا، اسے جاری رکھا. ایک نور بنایا، دوسرا نور بنایا، تیسرا نور بنایا، چوتھا نور بنایا، پانچواں نور بنایا، چھٹا نور. تاریخ نے لکھا، معصوم کہتے خدا نے 14 انوار بنائے. لڑی نہیں رہے کسی سے. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ آپ ہمارے والے کو مانو یا ہم آپ کے والے کو مانیں. ہم تو کہہ رہے ہیں آؤ شروع سے بات کرتے ہیں. کون کب پیدا ہوا؟ کس کا شجرہ توحید سے ملتا ہے، کس کا شیطان سے ملتا ہے. تو اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے حضور. ہم تو کہتے ہیں آؤ دیکھتے ہیں پیروی کس کی کرنی ہے، اطاعت کس کی کرنی ہے، کس کے راستے پر چلنا ہے، یہ دین کس کا ہے، یہ دنیا کس کی ہے. ہاں خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے نور کو اس میں جاری رکھا. اچھا جاری رکھا، ابھی دنیا نہیں بنی. ابھی یہ زمین کچھ بھی نہیں ہے. ابھی مجھے نہیں معلوم خدا جو کانا اور مکانا کہہ رہا ہے شاید جگہ کون سی ہوگی جو خدا نے سب سے معصوم کہہ رہے ہیں. مجھے تو میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتا وہ مقام. میرا دائرہ فکر وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں علی کی ولادت ہو رہی ہے. میرا دائرہ فکر وہاں پہنچ نہیں سکتا جہاں فاطمہ کو وجود دیا جا رہا ہے. میرا دائرہ فکر وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں رحمت للعالمین وجود پا رہے ہیں. اس چیز کا ادراک ہی نہیں رکھ سکتا. میں خاک وہ نور، اور نور بھی کوئی عام نور نہیں. ہاں نور توحید. مجھے نہیں پتا ابھی عالم میں کیا چل رہا تھا اس دوران، توحید کیا کرنے والی تھی، خدا چاہ کیا رہا تھا. ہاں مجھے اتنا پتا ہے خدا جب یہ چاہ رہا تھا نا کہ میں کون ہوں، کسی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھوں، تو خدا نے اپنے نور سے ایک آئینہ بنایا. کیا خدا نے اپنے نور کو جاری رکھا؟ کس میں؟ ان انوار میں. خدا جب اپنے نور سے بنا دیا تھا، اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں، کسی کو حوالہ چاہیے تو آ کر اس روایت کا حوالہ بھی لے سکتا ہے. قول معصوم. ہاں میں خطابت کرنے کا عادی ہی نہیں. خطابت بندہ وہ کرے جس کے پاس قرآن نہ ہو، جس کے بعد اہل بیت کے اقوال نہ ہو، جس کے پاس حیات طیبہ معصومین نہ ہو. میں اپنی خطابت کیوں لکھا ہوں؟ ہاں مجھ میں ایسی اہلیت کیا میں تو وہ چیز بیان کروں جو ان سے مجھے مل رہی ہے. وہ آپ کے دلوں پر بھی اثر کرے گی، آپ کے ایمان کو بھی تازہ رکھے گی. کیا اب خدا نے جب خلق کر دیا تھا، انوار بنا دیے تھے. خدا جب تو نے بنا دیا بھروسہ ہے، لیکن اپنے انوار کا تسلسل کیوں رکھا، جاری کیوں رکھا؟ پوچھے نا. پھر پوچھا معصوم سے کسی نے کہ مولا یہ نور تھا کون سا نور کہ جس کے لیے خدا نے زمانے کو بھی بنایا، جس کے لیے خدا نے مکان کو بھی بنایا، بہت ساری الجھنیں اور وسوسے دور کرنے تھے قیامت تک کے لیے. تو پوچھنے والے نے اچھا سوال پوچھا اور جواب دینے والے کی بھی کیا کہنے. خون زہرا کی تاثیر ہی ایسی تھی. کہا کیا پوچھا؟ کہا مولا یہ بتائیں جب خدا نے زمانہ بنا دیا، خدا نے مکان بنا دیا، خدا نے انوار بنا دیے، تو یہ نور تھا کس کا نور؟ کہا یہ نور میرے بابا علی اور میرے دادا رسول اللہ کا نور تھا. مولا جب 2 انوار تھے. کہا نہیں. کس نے کہا 2 انوار تھے؟ کس نے کہا 2 انوار تھے؟ ابھی تو بتایا 2 انوار نہیں تھے. کہا مولا کیا تھے وہ انوار؟ کہا نور الانوار، یعنی نور الانوار. نور یہاں علی و محمد ہے، انوار یہاں 12 ہے. 12 یہاں پر ہیں، یعنی 14 معصومین ہیں.
14 मासूमीन को खुदा ने खल्क किया। कहा खुदा तू बड़ा बेनियाज है, करीम है, तो मुझे ये बता जब तूने खुद को पहचान लिया था, जब तूने खुद को पहचान लिया था और तुझे अपनी अजमत पता चल गई थी, अपनी तस्बीह तूने सुन ली थी, तुझे सजदा करने वाले भी मिल गए, हाँ तुझे तेरी हमद करने वाले भी मिल गए, तो फिर आगे कायनात बनाने की जरूरत क्या थी? अगर खुदा से पूछा जाए, खुदा जब तुझे मिल गए थे तो फिर बाकी लोगों को बनाने की जरूरत क्या थी? खुदा चाहता था जिस तरीके से मैंने खुद को पहचाना है, ये अनवार उम्मतियों के जरिए अपनी अजमत को हासिल करे। क्यों खुदा किसी का एहसान नहीं रखता? ये मेरी तस्बीह करते हैं, इबादत है। अब जो भी अली की तस्बीह करेगा वो भी इबादत करार पाए। जो भी जिक्र अहले बैत करेगा वो भी इबादत होगी। अच्छा आपने सुन लिया, मैंने कह दिया जो भी जिक्र अहले बैत करेगा। खुदा बना रहा था ना, तो सबसे पहले खुदा ने जिन्हें खल्क किया आपके सामने आ गए 14 अनवार। आप फर्श रज़ा पर हैं, आप मौजूद हैं, हमने कभी खुद को पहचाना हम कौन हैं? हम खल्क कब हुए? हमें किसने बनाया? हमें क्यों बनाया? हमें किस शय से बनाया? कभी अपनी तहकीक की है? अगर आपको आपकी अजमत पता चल जाए, कसम खुदा की आप सजदे में दुआ करेंगे, बारे इलाहा इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है, मुझे इसी सजदे में मौत अता हो जाए। तौहीद के आगे इस तरीके से सजदा रेज़ हो। अगर आपको ये पता चल जाए कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। रसूल ने हजरत अली से, हदीस रसूल है, हवाला भी मौजूद है, हाँ तमाम कुतुब में बयान हुआ, बेतहाशा जगहों पर रिवायत नकल हुई। कहा या अली शियातों का, मुझे पढ़ने से पहले बजा रहा है, या अली शियातों का, या अली तेरे शिया खुलिका मिन तीनतिना, या अली तेरे शिया खुलिका मिन तीनतिना, बाज़ रिवायत में मिन फस्ल तीनतिना, या अली तेरे शिया उस मट्टी से बने जिस मट्टी से खुदा ने पैगंबरे मोहम्मद मुस्तफा को खल्क किया। या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ बुलंद करके आखिरी आदमी तक, या अली शियातों का, या अली तेरे शिया खुलिका मिन तीनतिना, उस मट्टी से बने जिस मट्टी से तेरा रसूल बना। यानी ये आलमे नूर में था, नूर तो रसूलुल्लाह का था, लेकिन अब अगर खाक भी चाहिए पुतले में ढालने के लिए तो इतनी पाकीज़ा खाक कि जिससे सरकारें तो आलम वजूद पा रहे हैं, उससे अली के शियाओं को बनाया जा रहा है। ये सोचा कितनी बाज़मत है शख्सियत आपकी, पहचाना आपने खुद को कि आप कौन हैं, आपको बनाया किस खाक से। हमने खुद को नहीं पहचाना। हुसैन का आज़ादार, अली का चाहने वाला अभी अपनी हकीकत से आशना नहीं है। आप अगर अपनी हकीकत से आशना हो, यकीन जानिए हर बंदा अपनी जात में वलीउल्लाह है। जो ये जानता है कि मैं अली का मानने वाला हूँ, अली के रास्ते पर चलने वाला हूँ, नामुमकिन है कि आप दुआ के लिए हाथ बुलंद करें और आपकी दुआ कबूल न हो। नामुमकिनात में से क्यों? आप उस खाक से बने जिस खाक से रहमतुल लिल आलमीन को बनाया जा रहा है। अच्छा खाक मैंने कह दिया, आप बहुत सारे जहनों में ख्याल आ रहा होगा, ज़रूरी है, आने भी चाहिए और जवाब देना हमारा फर्ज है। तो हुजूर अब तक तो हम सुन रहे थे रसूल नूर होता है, आज मौलवी ने कह दिया खाक होता है। तो नूर और खाक का फलसफा क्या है? मैंने कहा ना फिर ये तो रोशन हो गया, नूर तौहीद का तसलसल है कि रसूलुल्लाह में, नूर तौहीद का तसलसल है अली इब्न अबी तालिब। ये जो खाक का पैकर है ना, ये हम जिस लेवल पे, जिस मीज़ान पे, जिस जाविये पर, जिस कह लीजिए कि मुरक्कबात से खुदा ने आपको बनाया है ना, आपके अंदर वो कुदरत नहीं है, इस ज़ाहिरी पुतले में वो कुदरत नहीं है कि उस नूर का मुशाहिदा कर सके। ये तो खुदा आप पर मेहरबान था
خدا اپنی امت پر، خدا کلمہ گویوں پر، خدا انسانوں پر مہربان تھا کہ ان کے پیکر میں ڈھال کر اپنے نور کو زمین پر اتارا، ورنہ تاریخ میں یہ بھی ملا کہ ایک نور کی تجلی چمکی تھی، موسیٰ جیسا نبی برداشت نہ کر سکا تھا۔ کہ اپنے حقیقی لبادے میں سامنے آئے تو بشر میں اتنی قدرت ہی نہیں کہ برداشت کر سکے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ دامن وقت چھوٹ گیا، ہاتھ سے نکل گیا، اور چونکہ پہلی مجلس ہے، میں چاہ رہا تھا کہ توحید بیان ہو، تو کل انشاءاللہ توحید بزبانی اہل بیت ہم اسی کو جاری رکھیں، کل توحید انشاءاللہ مکمل کریں گے، تاکہ وہ معترضین جو یہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں تشیع پر، کہ شیعہ توحید بیان نہیں کرتے، شیعہ رسالت بیان نہیں کرتے، تو ہم انشاءاللہ کل رسالت بھی بیان کریں گے، کوشش کریں گے رسالت پر اللہ کا گفتگو چھوڑیں، اور پرسوں رسالت، اس کے بعد معرکہ حق و باطل، انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر ہم 10 دن مسلسل گفتگو کریں گے۔ اور مارکا حق و باطل تو خدا سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب شیطان نے سر کھڑا کر لیا تھا اور خدا کے سامنے اکڑ گیا تھا، حق و باطل کا آغاز وہیں سے ہو گیا تھا۔ تو ہم اس سلسلے کو اپنے اس موضوع کو لے کر آئندہ 10 دنوں تک چلیں گے۔ میری گزارش یہ رہے گی تمام مومنین سے کہ بر وقت تشریف لائیں، کیونکہ بہت سارے شکوک و شبہات ذہنوں میں جنم لیتے ہیں۔ اگر آپ تسلسل سے خطابت نہیں سنیں گے تو آپ حق اعتراض نہیں رکھتے مجھ پر، آپ تسلسل سے سنیں گے۔ آپ کو پہلے دن جو بات میں نے چھوڑی، اب کل میں دوبارہ یہ بات تو نہیں بیان کر سکتا، نہ دامن وقت شاید اتنی گنجائش ہوگی۔ اب میں نے آج جس مقام پر لا کر گفتگو کو چھوڑا ہے، کل وہاں سے جوڑوں گا تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا مولانا صاحب آج پتہ نہیں کیا بیان کریں، جو پہلی دفعہ آیا ہوا ہوگا اس نے سنا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جو میں نے سلسلہ اول سے آخر تک بیان کرتا چلا جا رہا ہوں تاکہ تسلسل برقرار رہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر۔ آپ سب فرش عزا پر آئے ہیں، بے تحاشا لوگوں نے آپ کو التماس دعا کا کہا ہے، بندہ حقیر کو التماس دعا کا کہا ہے، بانیان کو التماس دعا کا کہا ہے، اور بالخصوص فخر بھائی ہمارے یہاں تشریف فرمائیں کہ بھائی کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ مولانا علامہ ہمارے بہت دیرینہ دوست، قریبی دوست جناب علامہ سفیر سجاد صاحب، ان کا شیرازی، ان کا انتقال ہوا۔ آج روڈ ایکسیڈنٹ میں پہلی مجلس پڑھ کر روانہ ہو رہے تھے، ان کے درجات میں بلندی کے لیے، برادر کے بھائی کے درجات میں بلندی کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، بندہ حقیر کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، جس نے التماس دعا کا کہا ہے، ان سب کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ توحید اہل بیت کہ خدا نے اپنے نور سے خود کو متعارف کرانے کے لیے، اپنے نظام کو متعارف کرانے کے لیے جو نور خلق کیے، وہ نور یہ 14 انوار تھے کہ جن کے ذریعے ہم نے پہچانا کہ خدا کیا ہے، اور خدا کتنا عادل ہے، خدا کتنا رحیم ہے، خدا کتنا مدد کرنے والا ہے۔ مددگار بھی وہی ہے، ولی بھی وہی ہے، تمام صفات اسی کی ہیں۔ ولی مطلق ذات خدا بندہ کی ہے، یعنی ہم جو ولایت پر بحثیں کرتے ہیں اور ہمارے ہاں لمبی چوڑی بحث نکل جاتی ہے، حضور کی الجھن والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ توحید کی ولایت ہے اور کسی کی نہیں ہے، لیکن وہ توحید کی ولایت بشریت پر جس سے ظاہر ہوتی ہے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ توحید کا اجرا، نور توحید کا اجرا جس سے بشریت پر ہوتا ہے وہ یہ انوار ہے۔ پہلی محرم ہے اور آداب منبر ہے یہ ہے کہ پہلی محرم کو حسین کا خروج پڑھا جائے کہ حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا، اپنے نانا کے روضے کو کیسے ودا کیا، اپنی ماں کی قبر کو کیسے ودا کیا۔ آداب منبر محرم کے آداب ہیں، لیکن بندہ حقیر دل چاہ رہا ہے خروج سے پہلے ولادت سنائی جائے حسین کی۔ یہ ولادت ایک ایسی ولادت ہے جس نے مدینے میں کربلا وبا کر دی۔ حسین ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ میں نے کہا نا سب سے بڑی سنت رسول اللہ کی یہ ہے کہ آنکھیں اشکبار ہوں غم حسین ہے۔
یہ رسول کی سنت ہے، امہات المومنین کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے۔ آپ جس کے ماننے والے ہیں ذرا شجرہ کھگا لیں، آخر تک جائیں تو آپ کو آپ کے اجداد حسین کا ماتم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، حسین کا گریہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خدا را اسے وجہ اختلاف نہیں، وجہ اتحاد بنائیے غم حسین کو۔ ہم جس نقطے پر جمع ہو سکتے ہیں یہ عزاداری حسین وہ نقطہ ہے کہ رسول اللہ بھی حسین کا ماتم کر رہی ہیں، جناب خدیجہ بھی حسین کا ماتم کر رہی ہیں، جناب سیدہ بھی حسین کا ماتم کر رہی ہیں، علی مرتضیٰ بھی حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ کہ وہ شہزادہ ہے، کہتے ہیں ابھی حسین دنیا میں نہیں آئے۔ کیا کیفیت تھی جناب سیدہ کی؟ امانت توحید شکم جناب سیدہ میں تھی۔ مصلی عبادت پر آئی ہے حسین کی ماں، شکم میں ہے کون؟ حسین۔ ابھی کچھ ماہ ہوئے ہیں، حسین شکم مادر میں ہے، مصلی عبادت پر جناب سیدہ آئی، نماز ادا کی۔ کہتے ہیں جو ہی حسین نے اللہ اکبر کی صدا سنی، آواز دے کر کہا اماں یا اماں انا ولدکی عطشان، اے ماں تجھے تیرے پیاسے بیٹے کا سلام۔ شکم جناب سیدہ سے حسین نے آواز دے کر کہا السلام علیکی یا اماں انا ولدکی عطشان۔ پریشان ہو گئی جناب سیدہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نماز تمام کی، دوڑتی ہوئی رسول کے پاس آئی، کہا بابا عجیب امانت خدا بندی ہے، جب جب مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی ہوں کہتی ہوں اللہ اکبر تو یہ شکم سے آواز دے کر کہتا ہے اے ماں تجھے تیرے پیاسے بیٹے کا سلام۔ ہمارا کرے خود کو حسین پر رونے کے لیے، گریہ کرے جناب سیدہ آپ سے اشکوں کی طلبگار ہے، آپ کا مقصد تخلیق حسین پر گریہ ہے۔ کہا بیٹی پریشان نہ ہو، اپنی نمازوں کو ادامہ دے۔ دیگر روزے بعد جناب سیدہ پھر جب مصلی عبادت پر آئی، پھر نماز کے لیے کھڑی ہوئی، پھر اللہ اکبر کی صدا دی۔ اب تو قیامت کی انتہا ہو گئی، آواز دے کر کہا السلام علیکی یا اماں انا ولدکی بذبح المیدان، اے ماں تجھے تیرے اس پیاسے بیٹے کا سلام جسے کربلا میں ذبح کر دیا جا۔ اتنا سخت ہے ایک ماں کے لیے کہ وہ اولاد جو ابھی دنیا میں نہیں آئی اس کے مرنے کی خبر مل رہی ہے، اس کے بچھڑنے کی خبر مل رہی ہے، اس کے اجڑنے کی خبر مل رہی ہے۔ حضرت نماز پڑھتی گئی جناب سیدہ، کہتے نماز پھر پڑھی، آواز دے کر کہا السلام علیکی یا اماں انا ولدک عریان، اے ماں تجھے تیرے بے گور و کفن بیٹے کا سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رہا نہ گیا جناب سیدہ سے، اب ماں سے برداشت نہ ہوا، حسین کی پیاس سنی، زہرا نے برداشت کی، حسین کا ذبح ہوا ہونا سنا، جگر پر پتھر رکھ لیا، مصلحت خدا بندی ہے۔ لیکن جب زہرا نے یہ سنا نا کہ بے گور و کفن بیٹے کا سلام، توڑتے ہوئے بابا کے پاس آئی، کہا بابا میرا حسین اتنا غریب، بابا میرا بیٹا اتنا غریب ہوگا بابا کہ اسے کوئی کفن نہ دے گا۔ کہتے رسول اللہ گریہ کرنے لگے، علی مرتضیٰ گریہ کرنے لگے، فاطمہ زہرا گریہ کر رہی ہے، حسین دنیا میں آ گئے۔ سب جانتے تھے کہ حسین کون ہے، علی آتے ہیں آغوش سیدہ سے، حسین کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، حلقوں پر بوسہ دے، باپ بیٹے کی گردن پر بوسہ دے رہا ہے، نانا آتے گردن پر بوسہ دیتے، تڑپتی رہی سیدہ، اہل حرم بوسہ دیتے رہے، ہائے مصیبت حسین، ہائے غربت سیدہ، کتنی خوش تھی فاطمہ کہ خدا نے حسین دیا ہے، لیکن ہائے سیدہ تیری غربت کو سلام، تیری غربت کو سلام کہ ماں ہو تو فاطمہ جیسی جو حسین جیسا نونہال اس لیے پال رہی ہے کہ دین محمد مصطفیٰ پر بے گور و کفن قربان کر سکتے۔
बेगौरो कफन दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा पर कुर्बान करने के लिए जो अपनी औलाद को पाले उसे फातिमा कहते हैं। कोई फातिमा का हम पल्ला नहीं, कोई फातिमा का हम मर्तबा नहीं। जितनी मस्तूरात जहान है, जिसको जो फजीलत हो, तुम्हारी अपनी फजीलत, अपनी जात की फजीलत, किसी का दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा पर कुछ न लगा, लेकिन सैयदा वो है जिसका सब कुछ दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा पर लग गया। बेटे की गर्दन पर छुरी चली तो अल्लाहु अकबर के लिए, ज़ैनब की रिदा चली तो अल्लाहु अकबर के लिए, बाजारों में फिराई गई तो अल्लाहु माता में